बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बरें दो हैं और दोनों अहम ख़बरें हैं। एक हमारी अखलाकियात से, तालीमात से हल्की फुल्की अगर आप बात कहें तो चूँकि वो दीनी शख्सियत हैं तो वो उससे जुड़ी हुई है, और दूसरी जो है वो पाकिस्तान की सियासत से है। और दोनों ख़बरों में जो कदर मुश्तरक है वो ये है कि दोनों ने दिल को एक भारी सी कैफियत में, बोझलपन में मुब्तला कर दिया है। एक है जावेद हाशमी साहब का मुल्तान में उनकी अमलाक जो हैं उनके दामाद की वो गिराई जा रही हैं। जुर्म किसी का था, सज़ा किसी को मिल रही है। क्यों भी कहना जुर्म है, कैसे भी कहना जुर्म है, वो वाला मामला है बकौल अहमद नदीम कासमी साहब के। और उस पर भी बात आपसे करनी है कि यार कि ये क्या है कि यहाँ पर सवाल उठाना भी मतलब ये कि नागवार गुज़रता है, महज बात करना नागवार गुज़रता है। या तो ना कि एक्ट कि आपने ये काम किया है, मतलब वो कोई एक्ट होता है कि आपने कोई काम कर दिया, सिर्फ ज़ुबान नहीं लाई, प्रैक्टिकली ये काम कर दिया। मिसाल के तौर पर वो ब्रिगेडियर रिजवान साहब ने पाकिस्तान के सासे या कोई मालूमात जो थी वो कोई लीक की, जुर्म था, पकड़े गए, सज़ा हुई, वेरी गुड। अच्छा, किसी ने कोई हमला कर दिया पाकिस्तान की अमलाक के ऊपर, मौलवी फजलुल्लाह व्हाट्सएवर, जिस तरह के इस तरह के लोग थे, बैतुल्लाह महसूद व्हाट्सएवर जो भी थे, एक्ट था उनके पीछे कोई ना कोई। वो सिर्फ कोई नज़रियात का प्रचार या तबलीग, ये इस तरह के कोई मामलात नहीं थे कि ज़ुबानी उन्होंने कोई काम किया तो उनके ऊपर चढ़ाई कर दी गई। नहीं, उन्होंने कोई जुर्म किया था बाकायदा, प्रैक्टिकली, फ़िज़िकली, तो उसके पादाश में उनके साथ जो हुआ वेरी गुड। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सवाल कर लेना, ये बाद में बात करते हैं कि ये क्या मामला है और पाकिस्तान में ऐसा क्यों है कि हर चीज़ यहाँ पे गैर कानूनी ही क्यों निकलती है, तो वो बाद में बात करते हैं। पहले आ जाते हैं मौलाना तारिक जमील साहब की एक वीडियो। एक कोई अब्दुल रज़ाक पठान साहब हैं इंडिया के, उन्होंने अपने किसी इंस्टाग्राम के ऊपर वो शेयर की थी, फिर वो शेयर होनी शुरू हुई, बड़ी वो धुआंधार इस वक्त चल रहा है मामला सोशल मीडिया के ऊपर, और वो चलाया भी जा रहा है, बजाया भी जा रहा है, और सूरत हाल ये है कि उस पर बड़ी बातें हो रही हैं। आप ये देखें कि उन्होंने बेसिकली, वो सलीम साहब हैं जो सलमान ख़ान जो इंडियन एक्टर हैं उनके वो वालिद हैं, और उनको उन्होंने मुखातिब करके उनकी तारीफ़ की है, उनके बेटों की तारीफ़ की है, और बताया है कि जी कि मुझे ये सारी बातें कि जी कि आप कितने सखी हैं, और सखी क्या होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सखी के बारे में कहा कि वो अल्लाह के करीब होता है अगरचे वो इबादत में भी कमज़ोर हो। इस तरह की बातें जो भी आप कहना चाहें, मतलब वो उन्होंने की हैं। अच्छी बातें हैं, बिल्कुल अच्छी बातें हैं। लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब का मामला ये है कि अगर आप उनकी पर्सनैलिटी का जायज़ा लेने की कोशिश करें तो उनका जो तरीक़ा काम करने का जो तरीका है, मेरे मुँह से तरीका वारदात निकलने लगा था, तो वो तरीक़ा कार जो है वो ये है कि आपने टारगेट किया पाकिस्तान की और दुनिया की क्या कहते हैं जी, मशहूर शख्सियात, सेलिब्रिटीज़ को। मिसाल के तौर पर उन्होंने शाहिद ख़ान अफरीदी, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स उनके फ़ैन हुए, उनको उन्होंने अल्लाह के रास्ते पे लगाया। मतलब वो बड़े लोगों को अल्लाह के रास्ते पे लगाते हैं, छोटे मोटे लोग जो हैं वो अल्लाह के रास्ते पे, मेरा ख्याल उनके पास टाइम कम होता है तो वो नहीं लगाते, लेकिन वो टारगेट करते हैं बड़े लोगों को। बड़े लोगों को टारगेट करने का क्या नतीजा निकलता है कि आप फेमस होते हैं। मतलब आपका कार्रवाई फिर मुँह से निकलने लगा। तरीका वारदात, तरीका देखें, वारदात, आई एम सॉरी, कि आपके काम करने का तरीका ये देखें कि ये भी कहा जाता है कि जी मोहम्मद यूसुफ जो यूसुफ यूहन्ना थे वो दीने यानी राह रास्त पर आए, अल्लाह ताला ने उन्हें हदायत दी, तो इसमें भी इनका कोई हिस्सा था या इनके किसी शागिर्द का हिस्सा था। तो बहरहाल इन्होंने इस तरह करके सेलिब्रिटीज़ को, क्रिकेटर्स को, आर्टिस्टों को, जो मशहूर शख्सियात हैं, फेमस, उनको टारगेट किया, उनको अल्लाह का दीन पहुंचाया। अब अल्लाह का दीन, अल्लाह की बातें, अल्लाह के रसूल की बातें तो दिल में उतरती हैं, उनमें अगर इखलास के साथ बयान की जाएं तो वो उतरती हैं, वो उतरी, आप मशहूर हो गए। मशहूर होने के बाद फिर और बड़ा ये स्टेप था कि शाहिद अफरीदी साहब जो हैं उनके ज़रिए ये अपना हज के दिनों में पहुँचे। आमिर ख़ान साहब दी ग्रेट जो इंडियन एक्टर हैं उन तक पहुँचे, वो अपनी वालदा को लेकर हज के ऊपर आए हुए थे। उनको कोई 10-15 मिनट के लिए मुलाकात का टाइम है, वो डर रहे थे कि मौलवी पता नहीं की गल्ला करेगा की नहीं करेगा। तो वो कहते हैं कि जी मुझे शाहिद ख़ान अफरीदी जब उनको लेके आए मेरे पास, तो
انہوں نے 30 منٹ کا کہا کہ 30 منٹ کا ٹائم ہے. تو پھر وہ کئی گھنٹے بیٹھے رہے ان کے ساتھ. پھر وہ فون کر کے اپنی جو فلم تھی پی کے اس کی بھی تشہیر کی یا اس کی کامیابی کے لیے بھی مولانا سے دعا کرتے رہے. تو پھر مولانا نے ان کو کس طرح کا ہیلا بنا کے مطلب کہہ لیں کہ ان سے جان چھڑوائی. یہ بھی انہوں نے باتیں کی ہوئی ہیں. پھر وہ کیا کہہ لیں کہ جی کہ اسی طرح وہ ٹارگٹ کرتے کرتے وہ ماشاءاللہ مشہور ہو گئے. اب سلمان خان کو ٹارگٹ انہوں نے کیا ہے. سلمان خان صاحب سے پتہ نہیں ان کی کتنی ہے کتنی نہیں ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مولانا بذات خود ایک برانڈ بن گئے. یعنی کہ آپ اگر کسی جو یہ ہے تبلیغی اجتماع والے جو ہیں ہمارے جو ہیں دوست احباب یا وہ جماعت جو ہے اس کے آپ کسی سربراہ کا نام پوچھیں تو آپ نہیں جانتے. یہ نہیں کہ یہ وہاں پر ان سے کنارہ کشی بھی اختیار کی گئی اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے پاس جو دین کا علم ہے وہ باقاعدہ یہ مستند عالم نہیں ہے. اس طرح کر کے بھی باتیں ہوئیں. لیکن اس کے باوجود بات میں اثر تھا, انداز گفتگو تھا. یہ ان کے جو مخالفین ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جی کہ یہ گل بات چنگی کر لیندے ہیں. تو دین کا باقاعدہ جو کہتے ہیں نا جو باقاعدہ علم نہ ہونے کے باوجود گفتگو میں کمال. اور گفتگو میں کمال اتنا کہ وہی انہوں نے پھر کہا کہ یار یہ تو بہت زیادہ اوور گرو کر گئے ہیں. مولانا تبلیغی جماعت کا پتہ نہیں حصہ تھے کہ نہیں لیکن وہ تبلیغی جماعت سے زیادہ گرو کر گئے. یعنی اوور گرو جس کو ہم کہتے ہیں اس سے قد زیادہ بڑا کر گئے. تو انہوں نے کہا یار کہ ہمارا تو پتہ نہیں کہ ایجنڈا کیا ہے, ہم کس طرح کر کے. ظاہر ہے کہ وہ بڑی پڑھی لکھی بات وہاں پر تو تمام جو ہیں وہ علماء دین ہیں, مدرسہ ہے اور وہ بات پڑھی لکھی کرتے ہیں اور وہ کہانیاں نہیں سناتے. تو یہ وہ حور اور پتہ نہیں وہ حوروں کے کپڑے تھے پتہ نہیں وہ کیا اور کیا کیا کہانیاں. تو یہ جناب سنا کے انہوں نے لوگوں کے وہ کیا کہنے دماغ جو ہے وہ بھی کیا کیا اس میں بھر دیا. تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے کہ مولانا نے جو طریقہ کار اپنایا تبلیغ کا وہ ٹارگٹ کیا بڑے لوگوں کو ٹارگٹ کر کے خود بڑے معروف ہوئے اور معروف ہونے کے بعد ماشاءاللہ برانڈ بنے اور پھر ایک برانڈ بنا دیا. اب جو یہ ویڈیو آئی ہے جس میں یہ سلمان خان صاحب کی باتیں کر رہے ہیں یہ کرونا کے دنوں کی ہیں. عید کی مبارک بھی دی گئی ہے, پتہ نہیں یہ کون سی ہے کون سی نہیں ہے, یہ عید یہ حالیہ کہ کون سی ہے. یہ ڈان نیوز نے بھی اس کا تھوڑا سا سرجری کرنے کی کوشش کی ہے کہ یار کہ یہ پتہ چلایا جا سکے یہ کب کی ویڈیو کہ زیادہ پرانی تو نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس وقت توقع یہ کر رہے ہیں کہ اس طرح کی جو شخصیات ہیں ہمارے سیاستدانوں نے تو وہ بھٹو کے بعد تو وہ بات ختم ہوگی نا کہ عالم اسلام بھی ہوتا ہے, کوئی اس طرح کی مسلم امہ بھی ہوتی ہے. یہ بھٹو نے ایکٹیویٹی جنریٹ کی تھی, مطلب ساتھ ملایا شاہ فیصل کو ملایا, ایدی امین کو ملایا, قذافی کو ملایا اور پتہ نہیں کن کن کو, وہ اور بھی بہت سے نام ہیں اس طرح کے. تو ان کو ملا کے ایک جو کہہ لیں کہ جو ورڈ بلاک ہے یا جو نیٹو شیٹو ہے جو دنیا کے سرمایہ دار تھے ان کو وقت ڈالا اور ایک نیا بلاک جس کو اسلامی بلاک کا بھی نام دینے کی کوشش کی گئی وہ کھڑا کیا. پھر اس کو مغرب نے, ویسٹ نے, امریکہ نے مطلب ثبوت تو نہیں چھوڑتے, وہ بڑے سمارٹ لوگ ہیں, بڑے طریقے سے ایک ایک کر کے ہر بندہ کو انہوں نے ایک اس کا جو کہتے ہیں نا حسرتناک انجام اس تک پہنچایا. تو لہٰذا اب امت مسلمان نام کی رہ گئی ہے. کبھی کبھی ہمارے خان صاحب کو ایویں ابال چڑھتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا, میں ایران کی صلح کرا دوں گا, میں ایران سعودی عرب کی صلح کرا دوں گا. 200-1400 سال پرانے مسئلے کو یا 1300 سال پرانے مسئلے کو خان صاحب کہتے ہیں میں انج کر کے حل کرا دیں گا. بہرحال ان کی مرضی ہے, وہ موج مستی میں جو دل لائے, سرور میں, کیف میں, مستی میں وہ بات کر سکتے ہیں. اگر وہ جاپان اور چین کی سرحد میں لا سکتے ہیں تو یہ جو بیسیکلی سعودی عرب کا اور ایران کا جو مسئلہ ہے وہ فقہی مسئلہ ہے, اسکول آف تھاٹ کا مسئلہ ہے. میں وہ الفاظ نہیں اپنے منہ سے کہنا چاہتا, جو مسئلہ ہے آپ بھی جانتے ہیں وہ مسئلہ کیا ہے. تو وہ اس کو اگر وہ چٹکیوں میں حل کر سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, وہ مستی اللہ تعالیٰ سب کو دے, وہ کیف اور سرور سب اس میں مبتلا ہوں اور کہیں کہ جھولے لال تے بیڑے پار, چلو اوکے ٹھیک ہے سمجھ آئی. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے جو سیاستدان یا پھر وہ رہ جاتے ہیں ہمارے وہ ارطغرل دکھا کے وہ لوگوں کو, وہ جو ہے طیب اردغان جو خواب دکھا رہے ہیں کہ میں تو جناب انج کر دیں گا, میں تو یورپ میں لمبے پا دیں گا, چپیڑا ماراں گا, یہ انی پا دیں گا.
تو وہ یہ ساری سیاسی ہیں حربے. تو سیاسی حربوں سے تنگ آئے ہوئے لوگ وہ جب ویڈیو آئی تھی تو شاید سمجھا کہ شاید یہ کوئی اشک شوئی کریں گے, کوئی قوم کو درس دیں گے, کوئی اس طرح کی بات کریں گے. لیکن اگین یہ جو وٹ ہے بیسکلی کہ یار کہ یہ جو ہے اپنا حماس اور جو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, فلسطین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, اسرائیل کی جارحیت پہ کوئی بات کریں گے, کوئی مسلمانی حکمرانوں کو غیرت دلانے کی کوشش کریں گے. ناڑے تے تسی پوا رہے ہو ازار بند وہ پتہ نہیں 500 دا کہ 1000 دا وہ جناب وہ جنتی خرقے اور جنتی جبے اور وہ پتہ نہیں کون کون سے حوروں کے ملبوسات, وہ تو آپ انے وہاں بیچی جا رہے ہو. اوکے بیچیں, آپ کا حق بنتا ہے. آپ نے اتنی محنت کر کے کئی سال آپ نے جناب اپنا ایک تو شخص بنایا کہ برانڈ مولانا طارق جمیل ایک برانڈ ہے. اوکے ویری گڈ, اب آپ کا حق بنتا ہے آپ کریں. لیکن یار تھوڑا سا یہ بیسیکلی جو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, فون بھی آئے, بات بھی ہوئی کہ یار کہ کوئی بات کرتے, کوئی غیرت دلانے کی کوشش کرتے, ان کی باتوں میں اثر ہے, ان کی بات عمران خان صاحب ان کی بات سنتے ہیں اور بھی سنتے ہوں گے. ایک وہ کسی نے ماننی یا نہیں ماننی ایویں گل ہی کر دیتے یار, رواجی گل کر دیتے تو یہ ایویں لوگ خوش ہو جاتے. کیونکہ ویسے بھی ہمارے پاس جو ہے وہ گلی باتیں خوش ہونے کے علاوہ ہمارے پاس اور ہے بھی کچھ نہیں پوری امت مسلمہ ماشاء اللہ کے پاس, کیونکہ وہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو وہ تو مرگ مفاجات ہم پر ہے, وہ تو ہونا ہی ہے, وہ تو ہمارے جو اعمال ہیں وہ تو ہیں. لیکن ان سے لوگ تھوڑی سی توقع کر رہے تھے. لیکن وہ جو لوگ جن کے دل بڑے وہ کہتے ہیں نا کہ جی کہ برے ہوئے ہیں کہ مولانا نے یہ کیا کیا, پھر وہی گل ان کو وہ نہیں نظر آ رہے, تو وہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا زیادتی ہوگی. کیونکہ پتہ نہیں یہ پچھلے سال کی ویڈیو نہ اپلوڈ ہوئی ہو, اگر نہیں بھی ہوئی پچھلے سال کی ہی ہے فرض کریں, تو مولانا کو چاہیے کہ اس پر بھی کوئی تھوڑی سی بات کر دیں, لوگ ذرا خوش ہو جائیں گے. اور کیا ہے, ذرا اپیل کر دیں مسلمان حکمرانوں کے سے, ان کی بات سنتے ہیں. چلو کسی نے عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے وہ علیحدہ کریں گے. آ جاتے ہیں جاوید ہاشمی صاحب کی طرف. جاوید ہاشمی صاحب نے جو باتیں کی تھیں, مریم نواز صاحبہ نے اب آ کے ان کے وہ جو ان کا مکان مکون وہ ان کے داماد کا وہ کچھ کہتے ہیں کہ جی کہ ملتان میں کوئی تھا شادی حال, کوئی کچھ کہہ رہے ہیں کہ اسکول بھی ہے, کوئی وہ گرایا گیا ہے. تو وہ بیسیکلی کہتے ہیں کہ جی یہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور یہ ان کو ٹارگٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی بیان شیان دیا تھا, کوئی لمبی ویڈیو بنائی تھی, ویلاگ بنایا تھا. تو جو جاوید ہاشمی صاحب ہیں ان کے اس بیان سے تو وہ اتنا وہ کہہ لیں کہ وہ جرری قسم کا بیان تھا, اتنا خطرناک بیان تھا کہ ان کی پارٹی پیچھے دوڑ لا گئی. اور یہ وہ جو گفتگو کرتے ہیں اور جو ان کے خیالات ہیں وہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یار کہ ان کو کوئی اون نہیں کر سکتا. تو لہٰذا کسی سے گلا ان کو نہ تھا, میرا خیال ہونا بھی نہیں چاہیے. جاوید ہاشمی صاحب پاکستان کی سیاست کے وہ کریکٹر ہیں جو جن کا سٹیک اصل میں ایز سچ ہے کچھ نہیں. نہ ان کے وہ کوئی کہتے ہیں نا کہ جی کوئی بزنس اسٹیٹ ہے بہت بڑی جس کو بچانے کے لیے وہ احتیاط سے کام لیں گے, یا یار دھیرج سے چلے مہاراج, یا یہ باتیں وہ باتیں. اور پھر یہ کہ بیٹیاں شادی شدہ گھر میں, بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ان کا سٹیک کچھ نہیں ہے. تو لہٰذا وہ جو سمجھتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں. تو وہ ایک ملنگ سی کیفیت میں چلے گئے ہوئے ہیں. ایک ہوتا ہے نا ملنگ کا بیچارے کے پاس ہوتا کیا ہے کہ ایک وہ کہتے گودڑی اور تھوڑی جی انگوٹھیاں پائیاں ہوندی ہیں میرے منہ, اور جناب وہ سڑک پہ بیٹھے ہوتے ہیں, کش لایا دم ماریا تو اللہ اللہ خیر سے اللہ. تو ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. تو اس لیے وہ جو دل میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں. تو جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ ہو اس کو میرا مطلب ہے اتنا سبق سکھانے کی کیا ضرورت ہے. تو برداشت کر لینا چاہیے. برداشت کرنے میں مطلب عظمت ہے, اور برداشت کرنے سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اور جنہوں نے مطلب یہ برداشت نہیں کیا, میرا خیال ہے کہ ان کو اس پہ ایک دفعہ سوچ لینا چاہیے. یہ اب وہ کہہ دینا کہ جی وہ بغیر نوٹس کو یہ تو غیر قانونی تعمیر. پاکستان میں ہر گھر ہی غیر قانونی طور پہ بنے ہیں یار. پاکستان میں کس کا گھر قانونی طور پر بنا ہوا ہے؟ اگر قانونی طور پر بنا ہوا ہے تو پھر وہ ڈی سی ریٹ پہ رجسٹری نہیں ہے. اچھا جو مارکیٹ ریٹ کچھ اور ہے, ڈی سی ریٹ 2 نمبر ہی پوری کی پوری ریاست میں چل رہی ہے. عمران خان صاحب جو سرٹیفائیڈ ایماندار آدمی ہیں, آپ کے نالج میں ہے کہ ان کا گھر ریگولیٹ وہ خود حکومت کو کہا گیا کہ جی تسی کر لو بسم اللہ, ورنہ تو ان کا اپنا گھر جو ہے وہ غیر قانونی ہے.
وہ بھی مسمار ہونا چاہیے تھا، انہوں نے پتہ نہیں کس کس کے گھر گرا دیے ہیں۔ تو جاوید ہاشمی کا گھر اس لیے گرایا گیا کہ وہ بڑبولے ہیں، بول جاتے ہیں، اور بولنے کی قیمت وہ دے رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کے یعنی کہہ لیں کہ اپنے داماد کی جائیداد کی صورت میں۔ تو مطلب یہ کہ ورنہ تو کل تک تو کہہ لیں یا اس بیان تک تو وہ اس گھر کی طرف کسی کا دھیان بھی نہیں گیا تھا۔ تو بیسکلی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اچھا تمہیں گل کیتی ہے تو تمہاری وہ تمہیں اس جگہ سے چھیڑیں گے، اس جگہ میں ماریں گے جہاں پہ تمہیں زیادہ تکلیف ہو۔ تو یہ جنگل کا قانون ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ اس طرح کے قانون پاکستان میں بہت ہو گیا ہے یار، اب چھوڑیں آگے بڑھیں ہم۔ ورنہ یہاں پر اعتراض اٹھانے والے یہ رائے ونڈ کا کیا ہے جی، جاتی عمرہ پیلس جو ہے اس پہ بھی اعتراض ہے، بنی گالا پہ بھی اعتراض ہے، بلاول ہاؤس کا آپ پتہ کر لیں جو لاہور میں بنا ہوا ہے وہ کس کے پیسے سے بنا ہے، کس طرح بن گیا ہے ڈاڈا کار، تعمیرات ایل ڈی اے سے اپروو ہے کہ نہیں ہے، اور وہ میرا خیال ہے وہ جس ایریے میں بنا ہے وہ بیریا ٹاؤن کا وہ حصہ اپرووڈ ہی نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ ملک ریاض نے بنایا ہوا ہے تو ملک ریاض انی وعدے وہ سندھ میں کوئی نہیں روک سکتا۔ کیوں نہیں روک سکتا کہ وہ جناب کے وہ مطلب یہ کہ وہ ملک ریاض ہے، ملک ریاض کی تعریف جو ہے ملک ریاض صاحب کی، وہ 4 دن ان کے ساتھ میں نے اچھے گزارے ہوئے ہیں، تو ان کی تعریف جو ہے وہ ان کا پورا زمانہ ان کی تعریف کرنے والا ہے، اور ان کی تعریف ان کے اخبار میں جو اشتہار چھپتے ہیں ان کی، وہ طاقتور آدمی ہیں، وہ طاقتور کیوں ہیں وہ اشتہار اگر آپ دیکھ لیں، پاکستان کا میڈیا ان کے خلاف نہیں بول سکتا، مطلب وہ پاکستان میں کہہ لیں کہ سیٹنگ ہوتی ہے، اگر آپ کی سیٹنگ ہے تو آپ کے آؤں 12 نہیں تو پاؤں 12۔ تو جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں وہ چونکہ ملنگ سے آدمی ہیں، وہ سیٹنگ شوٹنگ کرنے کے چکر سے مبرہ ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں اگے نکلو، تو وہ اگین میں پھر وہی بات کروں گا کہ وہ فاقہ مست آدمی ہے، اور ایک مست آدمی کو میرا خیال ہے کہ اتنا تنگ نہیں کرنا چاہیے، اور ویسے بھی کیوں کہنا جہاں پہ جرم ہو جائے وہاں پر گھٹن بہت بڑھ جاتی ہے، گھٹن بہت بڑھ جائے تو پھر بہت تیز آندھی آتی ہے، یہ قدرت کا اصول ہے۔ تو میرا خیال ہے آندھیوں سے بچنا چاہیے، ہلکی ہلکی ہوا آتی رہنی چاہیے، وینٹیلیشن جو ہے وہ لگی رہے، کھلی رہے، تو پھر طوفان نہیں آتے۔ تو اتنی سی گزارش ہے، اور جن سے گزارش ہے انہیں سے گزارش ہے، فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔